बड़ी अक्सरियत है इमरान खान के साथ, इसके साथ तो बड़े बड़े मशाइख हैं, इसके साथ तो तारिक जमील है, ये तो मदीना में नंगे पांव चलता है। नाज़रीन, ये दलील नहीं होती किसी के हक पे होने की। करबला में भी यजीद के साथ बड़े बड़े आलिम थे, बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े यानी कि मशाइख थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 10 मुहर्रमुल हराम है। हर कलमा गो मुसलमान जो भी है किसी भी दुनिया में रहता है तो उसको मुहर्रमुल हराम की तारीख़ का मालूम है, उसका ज़िक्र भी करते हैं, तारीख़ का भी मालूम है, करबला के वाक़ी का भी मालूम है, अदब एहतराम भी करते हैं, नज़र न्याज भी करते हैं। जो काम नहीं करते वो इस वाक़ी से सबक हासिल नहीं करते कि ये जो वाक़या हुआ था इससे हम मुसलमानों को क्या सबक मिलता है या हम इसके ऊपर कैसे अमल कर सकते हैं। ये हमारा फुक़दान है हमारे मुसलमानों में। इसी को दलील बनाकर इसी से रिलेटेड मैं आज मौजूदा पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है या हक और बातिल की जो इस टाइम जंग लगी हुई है पाकिस्तान में कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है, तो इसी मुहर्रमुल हराम के वाक़ई को दलील बनाकर आज कुछ हक़ाइक़ मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको यानी कि बहुत कुछ आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। नाज़रीन, 10 मुहर्रमुल हराम को जो वाक़या करबला हुआ था उससे हमको यानी कि अगर उसकी हम शॉर्ट में 2-3 लफ्ज़ों में हम अगर उसकी तशरीह करें कि यार इससे हमको क्या सबक मिलता है, हम उसको क्या हासिल करना चाहते हैं, तो वो वाज़ेह है कि हक़ और बातिल की जो पहचान है वो अक्सरियत से नहीं होती, शख्सियत से नहीं होती या ताकत से नहीं होती। अमूमन हक़ और बातिल की जो पहचान है वो मालूमात से होती है, जानकारी से होती है, आप यानी कि इल्म से होती है कि जब आपको पूरा इल्म हो जाए, पूरी जानकारी हो जाए, तब आप मालूम कर सकते हैं कि यार ये आदमी हक पे है और ये बातिल पे है। जब आपके पास पूरी मालूमात हो जाएगी, आप पहचान जाएंगे कि हक पे कौन पे है और बातिल पे कौन पे है, तो फिर अक्सरियत मैटर नहीं करती, चाहे वो हक पे है चाहे वो ना हक पे है। अक्सरियत मैटर नहीं करती, शख्सियत मैटर नहीं करती, ताकत मैटर नहीं करती। यही सिचुएशन कुछ पाकिस्तान में बनी हुई है मौजूदा कि पाकिस्तान के बाकायदा पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। जो पाकिस्तान का मजहबी तबका है वो किसी हालत में पाकिस्तानी सियासतदानों को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। वो वाज़ेह कहते हैं कि ये लोग बातिल हैं, ये यहूद व नसारा के ग़ुलाम हैं, ये यहूद व नसारा के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जितनी भी सियासी जमात हैं। लेकिन उसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त नाम आता है वो तहरीक इंसाफ का आता है। वो तहरीक इंसाफ का इसलिए आता है क्योंकि एक तो उसकी अक्सरियत ज़्यादा है, पॉपुलरिटी ज़्यादा है, दूसरा वो इस्लामी टच ज़्यादा देते हैं, इस्लाम का हवाला ज़्यादा देते हैं, तो उलमा अकराम को ज़्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि यार एक काम ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ करते हैं और दूसरा अपने आप को शो करते हैं सादिक और अमीन और अच्छा मुसलमान और आशिक रसूल करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा जो तनकीद होती है वो तरीक़े इंसाफ के ऊपर होते हैं। तो आज मैं भी यही तरीक़े इंसाफ के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम दोस्तों को ये कहते हैं कि यार इमरान खान या तरीक़े इंसाफ के ये जो काम है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, बड़े बड़े काम इसने इस्लाम के ख़िलाफ़ किए हैं, तो उनके पास और कोई दलील नहीं होती, तो वो क्या दलील देते हैं कि यार बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख इमरान खान के साथ हैं, वो मदीना में जुत्ती के बगैर चला जाता है, ये करता है वो करता है, क्या वो झूठा है और आप बड़े आलिम आ गए हैं। बस ये उनके पास दलील होती है उसको हक साबित करने की, लेकिन ये दलील काफ़ी नहीं है कि जी उसके साथ बड़े बड़े लोग हैं, उसको पूरी पाकिस्तान की आवाम चाहती है, या बड़े बड़े तारिक जमील हो गए, बड़े बड़े आलिम उसके साथ हैं, तो इस दलील से वो हक उसका साबित नहीं होता है। अगर इसको हम दलील बना लें तो फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो वाक़या करबला हुआ था तो उसमें तो यजीद के साथ बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े हुक्मरान उसके साथ थे, तो वो दलील काम नहीं आई। तो ये अक्सर देते हैं। तो आज नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने हकीकत रखना चाहता हूँ कि जो मजहबी तबका ख़ासकर तहरीक लब्बैक इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा और सबसे पहले और असल जो इख्तलाफ जो है इस इमरान खान से या नवाज शरीफ से जो तहरीक लब्बैक का मजहबी तबकों का है, वो किस चीज़ पे है कि ये ख़त्म नबूवत के दुश्मन है। इन लोगों ने ख़त्म नबूवत की कानून को चेंज करने की कोशिश की है, कर रहे हैं और करेंगे जब भी इनको मौका मिलेगा। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम है। आज इस इल्ज़ाम के ऊपर बात करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, और प्लीज़ ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना। फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आधी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको
حقیقت آپ کے سامنے نہیں آئے گی. تو سب سے بڑا جو الزام لگایا جاتا ہے وہ ختم نبوت کا لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے قانون کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین میں آج لوگوں کے سامنے ثبوت اس لیے رکھتا ہوں, تحریک انصاف کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم ختم نبوت کے اور ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں, عمران خان عاشق رسول ہے, صادق اور امین ہے, امت مسلمہ کا لیڈر ہے, تو لہٰذا ہمارا جو اصل فوکس ہوگا وہ عمران خان کی طرف ہوگا. ناظرین کچھ ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے ایسے رکھوں گا ویڈیو کی صورت میں, تو وہ یقیناً آپ لوگ کو اس کو دیکھنا پھر آپ لوگوں کو معلوم پڑے گا. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ربا ٹائم ہے, قادیانیوں کا ایک چینل ہے, اس ربا ٹائم کے میں نے ایک خبر شیئر کی ہے, اس میں عمران خان خود تقریر کر رہے ہیں ربا کے لوگوں کے سامنے, اور وہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں. جو ختم نبوت کا کلاس تھا پاکستان کے آئین میں 1974 میں لے کے آئے, 23 دن پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوئی. یہ کوئی علماء نہیں لے کے آئے یا مشاہد نہیں لے کے آئے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں 23 دن کی ڈبیٹ کے بعد ختم نبوت کا کلاس آیا. ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے, کیا وجہ تھی, کیا وجہ تھی کہ یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے اور کلاس نکالنے کے لیے, چینج کرنے کے لیے کیا وجہ تھی. یہ قوم اس کو ڈیمانڈ کرے گی. قوم تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان ربا کی جو ایک کمیونٹی تھی, ان کے جو علماء تھے, ان کے سامنے کھڑے ہو کے وہ ختم نبوت کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ 74 کے آئین میں یہ لوگ ختم نبوت کا قانون لے کے آئے. میں ان سے سوال کرتا ہوں حکمرانوں سے کہ یہ کیا ضرورت تھی. ایک تو یہ کہتا ہے کہ علماء اکرام نہیں لے کے آئے, جھوٹ سے کام لیتا ہے, علماء اکرام ہی لے کے آئے تھے, دوسروں میں اتنی غیرت اور دم نہیں ہے, علماء اکرام کی یہ قربانی اور ان کی کوششیں ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرا ان کے اوپر سوال ہے اس کی کیا ضرورت تھی. یعنی کہ یہ واضح طور پر ختم نبوت سے انکاری کر رہا ہے, اس کے قانون کے یہ خلاف ہے. یہ تو ہو گیا ایک ثبوت عمران خان کا. اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور ثبوت رکھتا ہوں کہ جب سلیمان تاثیر کو قتل کیا گیا ممتاز حسن قادری جی کی طرف سے, تو وہ جس بنیاد کی وجہ سے, جس وجہ سے سلیمان تاثیر کو قتل کیا گیا وہ تھا کہ ختم نبوت میں کا وہ قانون کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آسیہ مولونہ کو وہ رہا کر رہا تھا. اور نعوذ باللہ, ہزار بار نعوذ باللہ, اس نے کہا تھا کہ یہ جو اندھا قانون ہے نعوذ باللہ, تو اس کے بارے میں جب ممتاز حسن قادری نے اس کو جہنم الواصل کیا تھا, تو اس نے کہ مرنے سے کچھ دن پہلے اس کا ایک ویڈیو ہے ارشد شریف کو اس کو انٹرویو دیتے ہوئے, اس سے جب ارشد شریف نے سوال کیا کہ آپ یہ ختم نبوت کا قانون چینج کر رہے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے, یہ تو پاکستان میں اس کے اوپر کام کرنا بہت مشکل ہے. تو اس نے کیا کہا ہے کہ جب میں اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو کون کون لوگوں نے مجھے سب سے پہلے سپورٹ کیا, یہ سنو. کہ ایک کام جو میں نے دیکھا ہے کہ جب میں نے آواز اٹھائی ہے تو پہلی دفعہ اس بلیسفیمی لا کے خلاف لوگوں نے بیان بھی دیے, لوگ ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں, اینکرز کھل کے آئے ہیں. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ عمران خان نے بھی میری حمایت کی ہے. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان واضح اور سلیمان تاثیر واضح کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جب عمران خان کو معلوم پڑا تو عمران خان نے بھی میری تعریف کی, سپورٹ کی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یعنی ختم نبوت میں چینجنگ کر رہے ہیں. یہ ثبوت تو ہو گئے عمران خان کے. اور نون لیگ کے دور میں ختم نبوت کے اوپر کام کیا گیا, کوشش کی گئی, اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے دھرنا دیا. اس کے علاوہ یعنی کہ اس کو واپس کیا گیا, یعنی نون لیگ کا تو عملی کام ہو گیا اس کے اوپر. لیکن وہ جو نون لیگ نے عملی کام کیا تو اس نے اکیلے نہیں کیا, اس نے اکیلے نہیں کیا, اس کے ساتھ پاکستان کی سب سیاسی جماعتوں کا تعاون تھا. عمران خان کا بھی تعاون تھا اور پیپل پارٹی کا بھی تعاون تھا. اس کے بارے میں جب شاہد خاقان عباسی سے سوال کیا گیا تو اس نے کیا کہا ہے, یہ ویڈیو بھی. اس میں ہم بھی شامل تھے, ہم نے بھی ووٹ کیا, اور حقیقت یہ تھی کہ سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے کی ووٹ سے وہ قانون بنا تھا. جو بھی اس میں خرابیاں تھیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی ووٹ سے بنی تھی. تو سیاسی جماعتوں. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے اس کے اوپر کام کیا, جب سینٹ میں ہم نے اس کے لیے بل پاس کیا تو اس میں پیپل پارٹی اور عمران خان یعنی اس نے پی ٹی آئی نے ہمارا پورا ساتھ دیا. یہ ہمارے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا, پھر جا کے ہم نے اس کو قانون کو چینج کرنے کی کوشش کی. اس سے یہ ثابت ہو گیا, ہمارا جو موقف ہے ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسلام کے خلاف پالیسیاں ہیں اس کے اوپر یہ سب سیاسی جماعتیں متفق ہیں.
یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. کسی کی بھی حکومت ہو اور کسی کی حکومت میں کوئی بھی اسلام کے مخالف اگر کوئی پالیسی یا قانون سازی لے کے آتے ہیں تو ان کی آپس میں ایک معاہدہ ہے کہ دوسرے سیاسی جماعت نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی ہے, اس کے اوپر اتفاق ہے. تو ایک تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو عملی کام تھا اس عملی کام میں عمران خان شریک تھے. اب عمران خان کی حکومت میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکا کہ عمران خان نے نواز شریف کے دور میں تو اس کے اوپر کام کیا. ہاں, ایک اور ویڈیو دیکھو جس میں عمران خان نے جو 1 ارب 40 کروڑ روپیہ صرف اس لیے لیا ہے کہ میں پاکستان میں جب میری حکومت آئے گی یا حکومت آ گئی تھی تو میں یہ ختم نبوت ہے قانون چینج کروں گا. وہ سنو پھر آگے جا کے بات. تحقیق کریں, آپ جائیں جنیوا, وہاں پہ ایک مائنورٹی پروٹیکشن آرگنائزیشن ہے جو یو این کے نیچے کام کرے. 1 ارب 40 کروڑ کس نے لیا ہے؟ 1 ارب 40 کروڑ روپیہ خان صاحب نے ختم نبوت کے لاز کو چینج کرنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب گارنٹر تھے اس ایم او چینج کرنے کے جی ہاں, آپ کیوں نہیں بولے؟ تو ناظرین, آپ لوگوں نے سنا ہے کہ محسن رانجھا یہ کیا کہہ رہا ہے اور ٹی وی میں بیٹھ کے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ جاؤ چیک کرو, ریکارڈ چیک کرو. ٹھیک ہے, نیوز پیپر میں بھی یہ آیا تھا کہ عمران خان نے 1 ارب 40 کروڑ روپیہ لیا تھا ختم نبوت کے قانون چینج کرنے میں. ناظرین, اس سے زیادہ اور بھی ثبوت ہے میرے پاس یہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ یہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ختم نبوت کی دشمن ہیں. ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ سب سے پہلے ختم نبوت کے قانون کو چینج کریں گے. اب ان کو موقع کیوں نہیں مل رہا ہے کہ ایک سوال کیا گیا تھا جو قادیانیوں کا اس ٹائم خلیفہ مسرور کیا نام ہے اس کو سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان میں قادیانی کبھی عروج پہ آ سکتے ہیں, جب ان میں ان کو حق مل سکتا ہے. تو اس نے واضح الفاظ میں کہا تھا, واضح, عمران خان کی حکومت تھی کہ جب تک پاکستان میں علماء اکرام ہیں, جب تک پاکستان میں علماء اکرام کا اثر رسوخ ہے تو آپ یہ توقع مت رکھیں پاکستان میں کہ وہ عمران خان ہو یا طاہر القادری ہو وہ قادیانیوں کے لیے کام کریں گے. یعنی کہ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں ختم نبوت کے سامنے جو رکاوٹ ہے وہ علماء اکرام ہے. اب ناظرین, خدا را اپنے ایمان سے سوچنا کہ پاکستان میں علماء اکرام کے خلاف کون لوگ ہیں. سب سیاسی جماعتیں علماء اکرام کے خلاف ہیں. سب سیاسی جماعتیں علماء اکرام کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگی ہیں. سب سیاسی جماعتیں نہیں چاہتے کہ علماء اکرام آگے ہیں. کیوں نہیں چاہتے؟ اور عمران خان نے بھی سب 4.25 سال میں پوری کوشش کی, لیکن اس کے سامنے مثال تھی, اس کے سامنے ایک واقعہ ہو چکا تھا عمران خان نواز شریف کے دور میں کہ وہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تحریک لبیک کے جو عاشقان رسول ہیں انہوں نے قربانیاں دیں, شہادتیں دیں, سٹینڈ لیا, کھڑے رہے کہ کسی صورت میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور شروع میں عمران خان نے جو غلطی کر بیٹھا تھا آسیہ منا کو رہا کرنے کی, تو عمران خان کے پاس اتنی جرت نہیں تھی, اتنی طاقت نہیں تھی. لازمی وہ کرتا اس لیے نہیں کیا کہ اس کو معلوم تھا کہ مذہبی جماعتیں میرے پیچھے کھڑی ہیں, خاص کر تحریک لبیک پیچھے کھڑی ہے, اگر اس کے اوپر میں کام کرتا ہوں تو پھر یہ پاکستان میرے سے یہ کنٹرول نہیں ہوگا. لیکن وہ مسلسل بار کوشش کر رہے تھے اور عمران خان خود چاہتے ہیں کہ یہ قانون ختم ہو. ناظرین, اتنے ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی جہل بے وقوف یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اکثریت ہے عمران خان کے ساتھ, اس کے ساتھ تو بڑے بڑے مشائخ ہیں, اس کے ساتھ تو طارق جمیل ہے, یہ تو مدینہ میں ننگے پاؤں چلتا ہے. ناظرین, یہ دلیل نہیں ہوتی کسی کے حق پہ ہونے کی, دلیل ہوتی ہے عمل. جو ان کے باطل ہونے کا عمل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس ان کے حق ہونے کی کوئی دلیل ہے جو انہوں نے عملی کام کیا ہو تو ختم نبوت کے اوپر, تو وہ آپ بتا دینا کہ ختم نبوت کے اوپر ان لوگوں نے عملی کام کیا کیا ہے, بلکہ انہوں نے کوشش کی ہے ختم نبوت کو چینج کرنے کے لیے. تو ناظرین, اس لیے میں نے اس کو جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یا واقعہ کربلا اس کے ساتھ ریلیٹ اس لیے کیا ہے کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, ادب احترام کرتے ہیں, لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ اس سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے. سبق یہی ملتا ہے کہ کسی کو حق ثابت کرنے کے لیے, کسی کا باطل ثابت کرنے کے لیے اکثریت میٹر نہیں کرتی, شخصیت میٹر نہیں کرتی. کہ عمران خان ہے, پوری دنیا اس کو چاہتی ہے, یا طارق جمیل ہے بھائی اس کو پوری دنیا چاہتی ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ہے, پھر عمران خان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ دلیل نہیں ہے. کیونکہ اس ٹائم کربلا میں بھی یزید کے ساتھ بڑے بڑے عالم تھے, بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے یعنی کہ مشائخ تھے, لیکن وہ باطل تھے, وہ حق پہ نہیں تھے. حق پہ امام حسین تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت, ان کے نواسے سب تھے. تو ناظرین, خدارا ہم ہر بار آپ لوگوں کے سامنے ثبوت رکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں سے بچو. ہاں, اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کو نقصان نہ ہو, تو پھر ان لوگوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اور آپ کے پاس آپشن ہے,
آپ کے پاس ایک بڑا مضبوط قسم کا آپشن ہے کہ اب تو میڈیا بھی مجبور ہو گیا تحریک لبیک کے جلسے دکھانے میں، ان کی خبر دینے میں، کہ آپ کے پاس ہے آپشن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بول بالا ہو، اسلام کا نام ہو، شرعی نظام ہو، انصاف ملے غریبوں کو، سب کے لیے، یعنی کہ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، تو وہ پاکستان کا واحد حل ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس ٹائم نظام مصطفیٰ کوئی پاکستان میں نافذ کر سکتا ہے جو اس پوزیشن میں ہے، تو وہ ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ